एजेंडा पाकिस्तान के साथ आमिर ज़िया हाजिर है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आज हंगामी इजलास में शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट की कमी करके उसे 9% कर दिया है। मरकजी बैंक के मुताबिक इकदाम कोरोना वायरस की वजह से होने वाले आलमी माशी झटके के असरात को कम करने के लिए किया गया है, क्योंकि आलमी माली इदारों के मुताबिक 2020 में दुनिया की जो मजमूई मईशत है वो तकरीबन 3% सुकड़ने की तवक्को है। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत पर भी इसके बड़े मनफी असरात होंगे और वो रवा माली साल में तकरीबन 1.5% तक सुकड़ सकती है। पाकिस्तानी मईशत के हवाले से ऐसी ही पेशगोई जो है वर्ल्ड बैंक और IMF कर चुके हैं। अवाम जो पहले ही सुस्त माशी नमू से परेशान थे, अब कसाद बाजारी की वजह से किस हालत में होंगे, ये आज के प्रोग्राम का बुनियादी सवाल है। आज ये खुशखबरी हुकूमत की तरफ से सुनाई गई है कि जी आलमी ताकतें जो हैं वो कर्ज़ों की अदायगी में मज़ीद मोहलत देंगी, यानी कि तोसी करेंगी। इसका पाकिस्तानी मईशत को क्या फ़ायदा होगा, आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जो कुछ उन लोगों की भी बात होगी, उन मुसाफिरों की जो के दायरे गैर से वतन वापस लौटे हैं, उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन बात शुरू करते हैं पहले मईशत से। तो जनाब बढ़ते हैं अपने आज के पहले मेहमान की तरफ। डॉक्टर अशफाक हसन खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के चोटी के माशी माहिरीन में इनका शुमार होता है। नस्ट सोशल साइंस स्कूल के डीन हैं, प्रिंसिपल हैं, साबिक मुशीर रह चुके हैं वजारत ख़जाना में, और भी कई जो हैं अहम कलीदी ओहदों पर फायज रहे हैं, जिसमें डेट मैनेजमेंट के भी एक्सपर्ट समझे जाते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आज स्टेट बैंक ने एक हंगामी कहते हैं ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की उनकी हंगामी मीटिंग हुई और उसके बाद 2% जो है शरह सूद में कमी हुई, 200 बेसिस पॉइंट। तो क्या इसको क्या कहेंगे, इज इट टू लिटिल टू लेट या मुनासिब इक़दाम है, बर वक्त इक़दाम है? जी मैं ये कहूँगा कि डायरेक्शन सही है, वो ठीक डायरेक्शन पे जा रहे हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि इतना हंगामा करने की ज़रूरत थी। ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी और हम इन्हीं चीज़ों की तरफ इशारा कर रहे थे। अब एक महीने के अंदर में तकरीबन 400 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा डिस्काउंट रेट को कम किया गया है। तो मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगा कि डायरेक्शन सही है, अभी मजीद इसमें गुंजाइश है कट करने की, क्योंकि इस वक्त दुनिया की जो सूरत हाल है और पाकिस्तान में भी जो सूरत हाल नज़र आ रही है, इसमें 9% डिस्काउंट रेट जो है स्टिल टू हाई। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में भी कहा था और दूसरे जगहों पे भी कि 1 से 2 मॉनेटरी पॉलिसी में फर्दर 1 से 2 मॉनेटरी पॉलिसी में इससे इस वक्त जो ज़रूरत है 5 से 6% डिस्काउंट रेट पे लाने की ज़रूरत है इस वक्त। लेकिन ये है कि ये ग्रेजुअल होगा, हम उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। स्टेट बैंक शुड, चूँकि ये फॉरवर्ड लुकिंग होता है, हम सब देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन भी नीचे चला जाएगा काफ़ी, क्योंकि तेल की जो प्राइसेस हैं वो भी बढ़ने वाली नहीं है। आज भी काफ़ी ब्रेंट और जो WTI है उस पर काफ़ी कमी हुई है, तो इसलिए तेल की कीमतें नहीं बढ़ेंगी और उसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, अगर मैं 2014 जून के बाद को देखूं तो इस मुल्क में इन्फ्लेशन तकरीबन 2-2.5% पे आ गया था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन्फ्लेशन तेजी से नीचे की तरफ आएगा और हमें अपने इसको बिल्कुल जहन को खोल के रखना चाहिए। और ये बाय जून मेरी एक्सपेक्टेशन है, जून बाय जुलाई जब नया माली साल शुरू हो तो उस मॉनेटरी पॉलिसी में इट शुड कम डाउन टू 5 to 6%। दुरुस्त। अच्छा, अब आपको ये लग रहा है कि पहले स्टेट बैंक और गवर्नर साहब पे तनकीद हो रही थी कि बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल नहीं है, अब लग रहा है आपको जब से ये कोरोना वायरस का एक कहते हैं ना कि बहरान शुरू हुआ है तो ज़रा से स्टेट बैंक ने पेटी कस ली है, बर वक्त इक़दाम करने लगा है, प्रोएक्टिव रोल हो गया इनका? मैं कहूँगा कि इनका डायरेक्शन अब सही हो गया है। पहले जिस डायरेक्शन पे जा रहे थे वो बिल्कुल गलत डायरेक्शन था मेरे नज़दीक। अब ये सही रास्ते पे हैं और थोड़ी सी स्पीड पकड़ने की ज़रूरत है, लेकिन डायरेक्शन सही है। चलें, सिम दुरुस्त हो गया। अच्छा ये बताइए, आज का जो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है उसमें जो वर्ल्ड बैंक ने जिस तरह कहा था कि जी हमारी मईशत जो है कोई तकरीबन 1.5% कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वर्ल्ड बैंक उससे पहले कह चुका है कि रवा माली साल में 1.5 से 2.2% हो सकती है, और अब स्टेट बैंक ने भी इसी बात को एंडोर्स किया है। किस तरह से देखते हैं कि मईशत जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, कसाद बसारी होती है, सुकड़ती है मईशत, तो एक आम आदमी की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है, इसका मतलब क्या है पाकिस्तानी मईशत के लिए? जी मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि स्टेट बैंक में भी एक उनका रिसर्च डिपार्टमेंट भी है
اور انہوں نے صرف وہی جو نمبر جو IMF نے اپنے رپورٹ میں دیا ہے اسی نمبر کو کاپی کر دیا یہاں پر کہ یہ جی ہمارا بھی نمبر یہی ہے. تو اس سے یہ پاورٹی آف تھنکنگ جو ہے وہ نظر آتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو لوگ اس قسم کے نمبر دے دیتے ہیں نا کہ جیسے ورلڈ بینک نے دیا -2.2% گروتھ ہوگا, IMF نے کہا کہ -1.5% ہوگا. اسٹیٹ بینک چونکہ IMF کی طرف قبلہ ان کا IMF کی طرف ہوتا ہے, انہوں نے اٹھا کے وہی آج اپنے مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں دے دیا ہے. دیکھیں یہ ان کے وہ یہ کام وہ کرتے ہیں جنہیں یہ شاید اندازہ نہیں ہے کہ پاکستان میں نیشنل انکم اکاؤنٹس کس طریقے سے میجر کیا جاتا ہے. یعنی بالکل ان کو اس چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے. میں آپ کو صرف چھوٹی چھوٹی سی چیزیں آپ کو اگر بتا دوں کہ دیکھیں اس وقت ایگریکلچر جو ہے اس میں گندم کی پیداوار اس سال بڑی اچھی ہوئی ہے, 27 ملین ٹن کے قریب ہو جائے گی. اس میں کافی پازیٹیو گروتھ ہوگا. کاٹن میں کمی ہوئی ہے پیداوار میں, رائس میں بھی تھوڑی کمی ہوئی ہے, شوگر کین اسی لیول پہ ہے. یہ 4 ہمارے بڑے میجر کراپ ہیں. اور اسی طریقے سے لائیو اسٹاک اینڈ ڈیری سیکٹر جو ہے اس میں بھی تقریباً 3-3.5% گروتھ ہوتا ہے. تو یہ اوور آل ایگریکلچر اس سال جو میں دیکھ رہا ہوں یہ 2.5 اور 3% کے درمیان میں یہ ایگریکلچر کا گروتھ ہوگا. اسی طریقے سے اس کا امپیکٹ پھر ہول سیل اینڈ ریٹیل ٹریڈ پہ پڑتا ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ بینکنگ اینڈ فائنانس جو ہے, انشورنس جو ویلیو ایڈڈ اس میں جو کمپوننٹ جاتا ہے GDP میں, اس مرتبہ اسٹیٹ بینک کا پروفٹ بھی پچھلے سال کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوگا. کمرشل بینکوں نے بھی بہت پروفٹ کمائے ہیں اس مالی سال میں. تو اس میں کافی آپ کو گروتھ نظر آئے گا. اسی طریقے سے اسمال اسکیل جو مینوفیکچرنگ ہے وہ 8.5% گروتھ اس میں وہی 8.5% آئے گا. تو جہاں 8.5% پازیٹیو گروتھ آ رہا ہو اس اکانومی میں 2% یا 1.5% نیگیٹو گروتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ ایگری نہیں کرتے؟ آپ ایگری نہیں کرتے؟ میں بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. نہ اسٹیٹ بینک نے تو خیر وہاں سے سمپلی بورو کر لیا. میں IMF کے بھی کیلکولیشن سے متفق نہیں ہوں اور نہ میں ورلڈ بینک کے اس سے ہوں, کیونکہ ان کا اپنا پتہ نہیں کہاں سے نمبر لے آتے ہیں, اٹھا کے ڈال دیتے ہیں اس میں رپورٹ میں, اور ہمارے لوگ اس کو سیدھے کاپی کر لیتے ہیں. کچھ سوچنے کی, تھوڑے جستجو کرنے کی بھی تو ضرورت ہے کہ یار اپنے ملک کے نیشنل اکاؤنٹس کو دیکھو تو صحیح کہ ہم کس طریقے سے میجر کرتے ہیں. اچھا, اس میں یہ دیکھیں کہ جو آج کا مانیٹری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے میرے سامنے, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو دنیا کا جو ہے عالمی جو اکانومی ہے وہ تقریباً 3% کے حساب سے کانٹریکٹ کرے گی, سکڑے گی, سمٹے گی. اچھا, اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں جی 2009 کا جو فائنینشیل کرائسس آیا تو اس میں صرف 0.07% سکڑی تھی اور اس کا اتنا بڑا بحران ہو گیا تھا. تو ظاہر ہے کہ ہماری معیشت پہ بھی جو اگر دنیا کی معیشت جو ہے 3% کانٹریکٹ ہو رہی ہے تو کچھ نہ کچھ اثر تو آئے گا ڈاکٹر صاحب. مطلب ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو ابھی نیشنل اکاؤنٹس اپنا ریلیز کرنا ہے, اگلے مہینے ہو جائے گا ریلیز, اس میں نمبر اس میں جائیں گے کون سے نمبر, اس میں 8 سے 9 مہینے کے نمبر جائیں گے. تو یہ اپریل سے لے کے جون کا کوارٹر جو ہے پورا, یہ تو ہمارے نیشنل اکاؤنٹس میں آئے گا نہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سمجھنے کی کوشش کرو کہ ملک کے اندر اپنے ملک کا نیشنل اکاؤنٹس بنتا کیسے ہے. ہم یہ نمبر جو ریلیز کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جیسے ہمیں آج تک نہیں پتا چلا اس خاص کر اسٹیٹ بینک میں کہ ہم انفلیشن کو کیسے میجر کرتے ہیں پاکستان میں. یہی بوروڈ جو ہے, جو باہر والے جس طریقے سے میجر کرتے ہیں اسی کے حساب سے لا کے یہ ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھانا شروع کر دیتے ہیں پاگلوں کی طرح. بابا یہ تو دیکھو کہ ہم اپنے ملک میں کنزیومر پرائس انڈیکس کا باسکٹ ہے کیا, اس کو میجر کیسے کرتے ہیں. جب تک کہ آپ کو یہ فنڈامنٹل چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا ہم اسی قسم کے بس ایکشن لیتے رہیں گے اور اس سے ملک کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ بات ہے کہ جو کرونا وائرس کی وجہ سے معاشی بحران ہے اس کی جھلک ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی ہے کہ زیادہ تر کاروبار زندگی جو ہے بند ہے, معیشت کا پہیہ جو ہے سست ہے, بالکل رکا ہوا ہے بہت سارے محاذوں پر. تو اس کا کیا اثر آئے گا ایک عام آدمی کی زندگی پر, میرے اور آپ جیسے شخص کے اوپر, اور جو خصوصاً مزدور ہے, کسان ہیں, ان پہ کیا آئے گا؟ جو لو انکم کم آمدنی والے لوگ ہیں ظاہر ان پہ تو اثر آئے گا ان سب چیزوں کا, جو ایک بحران کھڑا ہو. جی بالکل آئے گا, بالکل آئے گا. کس طرح کا آئے گا وہ ذرا مجھے وضاحت کریں آپ. دیکھیں اس طریقے سے جیسے جو ڈیلی ویجز ورکر ہیں, اگر
ایکٹیویٹیز اگر ملک میں دکانیں بند ہو گئی ہیں، کچھ اس سے ریلیٹڈ جو ایکٹیویٹیز ہوا کرتی تھی، ٹرانسپورٹ نہیں چل رہی ہیں، جو لوگ کام کر رہے تھے، جو ٹرک ڈرائیور تھے یا اس کے ہیلپر تھے، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، ان کے پاس اس وقت نوکری نہیں ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ کارخانے کھلیں تو پھر یہ مال فیکٹری سے مارکیٹ میں آئے تو وہ بھی ان کو بھی روزگار مل جائے گا۔ اسی طریقے سے کنسٹرکشن ورکر تھے جو انتظار کرتے رہتے تھے کہ کہیں کنسٹرکشن ہو، تو وہ اگر ہم نے کنسٹرکشن شروع کر دیا، ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹائمنگ صحیح نہیں تھی، ہم کنسٹرکشن کو پرائم منسٹر نے تھوڑی جلدی کر دی ہے، پرائم منسٹر کو کسی نے نہیں بتایا کہ سر رمضان کے مہینے میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ویسی سست ہو جاتی ہے، تو آپ مزید رکھ سکتے تھے، ایک آدھ مہینہ بند اور رکھ سکتے تھے اور زیادہ محفوظ۔ بڑا آپ نے عام میرے خیال میں زاویہ نکالا ڈاکٹر صاحب، یہ واقعی سوچنے والی بات ہے، اس پہ بات بھی کرنی چاہیے میرے خیال میں اور زیادہ زور سے۔ اچھا یہ بتائیے ایک اور چیز جو آج کل حکومت بڑا خوشی منا رہی ہے، آج فائننس وہ ہمارے فورن منسٹر نے بھی پریس کانفرنس کی کہ جو ڈیٹ ریلیف کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان ان 76 ممالک میں شامل ہو گیا ہے کہ جس کو جو ہے امیر ممالک جو ہیں دنیا کے، انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ کے قرضے کو جو ہے ریسکیجول کریں گے یا آپ فوراً آپ کو قرضے کی ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ؟ میرے خیال میں بہت زیادہ مس پرسیپشن ہے، بہت زیادہ اس پہ مس پرسیپشن ہے۔ آپ یہ میں ذرا ڈیٹیل سے ایکسپلین کر دوں، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حکومت کی سطح پہ بھی بہت لوگوں کو کنفیوژن ہے اور ہر شخص اس کو اپنے اپنے طور پہ انٹرپریٹ کر رہا ہے، تو میں ذرا کلیئر کر دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جی ڈاکٹر صاحب، جی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز ہوا تھا IMF اور ورلڈ بینک نے ایک اپیل کیا G20 ممالک کو جو ترقی یافتہ ملکوں میں شامل ہوتے ہیں کہ آپ جو غریب ملک ہیں ان کے ڈیٹ کو ریلیف پرووائڈ کریں۔ تو اب غریب ملکوں کا ڈیفینیشن انہوں نے کیا بتایا کہ وہ ملک جو آئیڈا اسسٹنس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، یعنی ورلڈ بینک کا ایک چیپ ونڈو لون ہے، اس کو ہم آئیڈا کہتے ہیں، آئیڈا اسسٹنس، وہ بڑے چیپ اس کے لون ہوتے ہیں، تو وہ بہت ہی غریب ملکوں کے لیے وہ رکھا گیا ہے وہ لون، تو جو اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے وہ غریب ہے اور اس کے ڈیٹ ریلیف کی باتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے کچھ ہائیلی انڈیٹڈ پور کنٹریز ہیں جسے ہم ہپک انیشیٹو کنٹری بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی اس کے مستحق ہوں گے۔ تو اس کے اچھا ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی کافی اس میں اپیل وغیرہ کی تھی، تو انہوں نے بھی پریشر بلڈ اپ کیا انٹرنیشنل لیول پہ، UN میں بھی کہ سیکرٹری جنرل کو بھی انہوں نے بھی کہا، ہمارے فارن منسٹر نے بھی کافی اس پہ زور لگایا، تو وہ G20 ممالک نے یہ اگری کر لیا کہ ہم جو غریب ملک ہیں ان کے ڈیٹ کو ہم ان کو ریلیف پرووائڈ کریں گے۔ اب کیسے پرووائڈ کریں گے وہ میکینزم وہ نکالیں گے، تو کیا ہم اس میں کوالیفائی کرتے ہیں؟ پہلی چیز اس میں دو چیز سمجھنے کی چیز ہے۔ ایک ذرا مجھے جملہ عرض کرنے دیجئے، کیونکہ آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے پریس کانفرنس کی اس میں یہی سوال اٹھایا گیا تھا کہ ہم غالباً اس کیٹیگری میں پورے نہیں اترتے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اس فہرست کو جو ہے مزید ایکسپینڈ کر دیا گیا، مزید پھیلا دیا گیا۔ جی نہیں میں کلیریفائی کر دیتا ہوں، اچھا وہ آپ نے یہ پوچھ لیا۔ دیکھیں یہاں پر یہ G20 ممالک جو ہیں یہ بائیلیٹرل ڈیٹ ہے نا، یہ انہوں نے جن کو قرضے دیے ہوں گے، تو جو بائیلیٹرل ڈیٹ ہیں، اب میں پاکستان کی باتیں کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ پاکستان آئیڈا ایلون کنٹری نہیں ہے، ہم ایک بلینڈ کنٹری ہے۔ 3/4 ہم جو بورو کرتے ہیں وہ IBRD لون ہوتا ہے جو مارکیٹ بیسڈ ہوتا ہے، اونلی 1/4 جو ہے وہ 1/3 جو ہے وہ آئیڈا اسسٹنس ہے، تو ہم آئیڈا ایلون کنٹری نہیں ہے۔ Having said this، اب میں دیکھتا ہوں کہ بائیلیٹرل جو G20 ممالک کے جو کتنے قرض پاکستان کے اوپر میں ہیں، تو دیکھیں کہ ہمارا پیرس کلب کا جو ڈیٹ تھا اس G20 میں 9 وہ ملک ہیں جو پیرس کلب کے بھی ممبر ہیں، جیسے کینیڈا ہو گیا ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، جاپان ہے، UK ہے، US ہے، رشیا اینڈ ساؤتھ کوریا، یہ جو ہے یہ پیرس کلب کے ممبر بھی ہیں، یہ 9 ممالک ہیں۔ انہوں نے تو اپنے ڈیٹ کو آلریڈی ری شیڈول کر دیا ہے جو 2039 تک جائے گا۔ اب بچ گئے جو 11 ملک ہیں، وہ ملک ہیں جو G20 کے ممبر ہیں لیکن پیرس کلب کے ممبر نہیں ہیں،
उसमें अर्जेंटीना है, पाकिस्तान अर्जेंटीना से बोरो नहीं करता है। उसमें ब्राजील है, पाकिस्तान ब्राजील से बोरो नहीं करता है। उसमें इंडिया है, पाकिस्तान इंडिया से बोरो नहीं करता है। इसी तरीके से इंडोनेशिया है, मैक्सिको है, साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो इन लोगों से बोरो नहीं करते। हम किससे बोरो करते हैं? चाइना से करते हैं और यूरोप और सऊदी अरब से करते हैं, जो G20 में है लेकिन उसमें नहीं है। इनका डेट हमारे ऊपर है। तो कितना डेट है? देखिए, सबसे पहली बात है कि बायलैटरल डेट जो है वो उसमें पेरिस क्लब जो है वो तकरीबन बायलैटरल डेट तकरीबन इस वक्त 24 बिलियन के करीब है, वो 24 बिलियन। उसमें 48% जो है वो है उन पेरिस क्लब के मेंबर का जिनका डेट रीशेड्यूल हो चुका है। बाकी जो हैं चाइना और सऊदी अरब और EU और UAE वगैरह, इन्होंने तो लिखकर हमें दिया है एज ए प्रायर एक्शन ऑफ द IMF प्रोग्राम कि जी IMF के प्रोग्राम के ड्यूरेशन में 2022 तक में अगर इनके डेट ड्यू होंगे पेमेंट के लिए तो ये इनकी पेमेंट नहीं होगी। तो अच्छा, आपका अगर इख्तिसार में मैं ये समझूं कि फर्क हमें इतना नहीं पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा। देखिए, इसके इम्पैक्ट का देखिए इस तरीके से पड़ सकता है। जो हमें चाहिए कि हमें प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो है इसकी तरफ तवज्जो दें कि ये जो मल्टीलेटरल हमारा पाकिस्तान का इशू मल्टीलेटरल डेट का है जो 55 बिलियन के करीब है, और ये आधे से ज्यादा डेट हमारा मल्टीलेटरल डेट है। तो इसमें वर्ल्ड बैंक है, ADB है, IMF है, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है। इन ममालिक इन अदारों को कहा जाए, तो इन इदारों ने भी नहीं कहा, इन इदारों ने भी नहीं कहा रीस्केड्यूल करने का। फ्रीज कर दें, मैं कह रहा हूं आज की सतह पे इस डेट को फ्रीज कर दिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो पेमेंट ड्यू होंगे वो हम नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए बेनिफिट होगा। यहाँ पर हमें क्या कर दिया उन्होंने, वर्ल्ड IMF ने एक रैपिड फाइनेंसिंग स्कीम के जरिए से $1.4 बिलियन दे दिया, लोन दे दिया हमें। तो लोन तो रिलीफ तो नहीं है, लोन रिलीफ नहीं है। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि मुशर्रफ साहब के दौर हुकूमत में भी जो है काफ़ी रिस्केड्यूलिंग हुई थी हमारी, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? मतलब है उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा जो माजी में पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ था जब मुशर्रफ साहब के दौर में जो भी बायलैटरल डेट थे वो तो ऑलरेडी रीशेड्यूल हो गए हैं। तो एक रीशेड्यूल डेट को दोबारा रीशेड्यूल किस तरीके से करेंगे आप? जब देखिए, आपसे मैंने कर्ज लिया हुआ था, आपने 2001 में कहा कि चलो 2039 से मुझे वापस करना, तो वो तो 2039 तक चला गया है। तो अब उस डेट को मैं फिर कैसे रीशेड्यूल कराऊंगा? दूसरी चीज यह है कि जो मल्टीलेटरल डेट होते हैं, ये वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनके डेट रीशेड्यूल नहीं होते हैं। हमें यह कहना चाहिए कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। दुनिया इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माहौल से गुजर रही है, पाकिस्तान भी गुजर रहा है, हमारे लिए बहुत मुश्किलात होंगे। आप ये इदारे इस डेट को आज की सतह पे फ्रीज कर दें। देखें, अप्रैल से लेकर जून का जो क्वार्टर है पाकिस्तान का, इसमें $3.2 बिलियन हमने डेट की पेमेंट करनी है। किसकी पेमेंट करनी है? हमने G20 कंट्रीज की पेमेंट नहीं कर रही है, हमने इन 3 अदारों की डेट पेमेंट रीपेमेंट करनी है। तो इनसे रिलीफ मांगना चाहिए। आगे जो नेक्स्ट 3 इयर्स में 28-30 बिलियन हमें डेट इनकी पेमेंट करनी है। तो हमारा इशू मल्टीलेटरल डेट है, हमारा इशू बायलैटरल या G20 का डेट नहीं है। उस चीज में कोई पेशरफ्त नहीं हुई बकौल आपके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, यही कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूँ बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यकीनन माशी महाज पर बड़े गंभीर चैलेंजेस का सामना है, और अगर पाकिस्तान को जरूरत है, जैसे डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब कह रहे थे, तो मल्टीलेटरल जो डेट है उसको जो है फ्रीज कर दिया जाए। और ज़ाहिर है कि हुकूमत के लिए कोई भी रास्ता जो है आज के दौर में कोई आसान रास्ता नहीं, और हर रास्ते की एक बड़ी कीमत है। यहाँ पर हम लेते हैं वक्फा। वक्फे के बाद जब दोबारा हम हाजिर होंगे तो कुछ बात होगी उन मुसाफिरों की कि जो बैरून मुल्क से पाकिस्तान आए, लेकिन आज मुख्तलिफ होटल्स के अंदर मुख्तलिफ जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं वहाँ पर फंसे हुए हैं। उनके साथ मसला ये है कि उनका कोरोना टेस्ट जो है वो जो कहते हैं ना जहाज़ से लैंड करते ही नहीं होता, और उनकी जो रिहाइश का बंदोबस्त है वो इतना अच्छा नहीं है, उनको और कुछ मुश्किलात का सामना है। हम बात करेंगे इस पर वक्फे के बाद।
جناب پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ کرونا وائرس پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ایسی مشکلات سامنے لے کر آئے کہ جن کی ماضی میں مثال نہیں ملتی تھی۔ ایسے ایک چیلنج جو ہے معمول کے فضائی رابطوں کا ایک دم منقطع ہو جانا ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں نہیں لاکھوں افراد جو ہیں متاثر ہوئے ہیں۔ ان کے سفر کے جتنے منصوبے تھے وہ کھٹائی میں پڑ گئے۔ حکومت پاکستان کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس کی وجہ سے لگنے والی جو سفری پابندیاں ہیں اس کی وجہ سے تقریباً 40,000 جو پاکستانی ہیں وہ بیرون ملک پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں مرحلہ وار وطن واپس لانے کا کام جو ہے 14 اپریل سے شروع ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ صرف خصوصی پروازوں سے لوگوں کی وطن واپسی کا نہیں بلکہ منزل پر پہنچنے کے بعد ان کے بروقت کرونا ٹیسٹ کا بھی ہے، انہیں بحفاظت کوارنٹائن میں رکھنے کا بھی ہے اور انہیں ٹھہرانے حتیٰ کہ خوراک مہیا کرنے کا بھی ہے۔ آج ہم پروگرام کے سیگمنٹ میں اس یہاں موضوع پر بات کریں گے۔ جناب اس سیگمنٹ میں ہمارا ساتھ دیں گی محترمہ عتیقہ اوڈو صاحبہ، کسی تعارف کی محتاج نہیں، معروف فنکارہ ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں۔ شمون عباسی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، صف اول کے فنکار ہیں، ہدایت کار ہیں، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ترجمان عبداللہ حفیظ خان صاحب ہمیں اسلام آباد سے جوائن کریں گے۔ میں سے پہلے کہ مسافروں کے دکھ کی طرف آؤں، عبداللہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ایک بڑا ہے شور مچا ہوا ہے کہ لندن سے کوئی آپ لوگوں نے خصوصی پرواز چلوائی، اور وہ صرف اس لیے چلوائی کہ کچھ حکومتی ایک وزیر تھے، ان کے خاندان کو آنا تھا، کچھ اسی طرح کے اور وی آئی پیز تھے، اور مسافروں کو چھوڑ دیا آپ نے۔ جی بہت شکریہ یہ سوال کرنے کا، انفیکٹ بہت شکریہ۔ میں آپ کو صرف یہ بات بتاتا چلوں، یہ سراسر بے بنیاد خبر ہے، اور یہ صبح سے کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ والے لوگوں نے یہ خبر چلوانی شروع کی ہوئی ہے۔ ہم نے اس کو آفیشلی بھی ریبٹل دیا، اور آپ کے پروگرام کے اندر میں یہ بات یہی دہرانا چاہوں گا کہ بالکل بھی ایسی صحیح بات نہیں ہے۔ وہ جس فلائٹ، جو مذکورہ فلائٹ جس کا ذکر ہے PK 758 8 اپریل کو، جو کہ لندن سے اسلام آباد پہنچی تھی، جس کے اوپر کسی نے کہا ہے کہ کچھ لوگ تھے جن کی وجہ سے یہ فلائٹ آپریٹ ہوئی تھی، اس فلائٹ کے اوپر 175 پاکستانی ہیں جو وطن واپس پہنچے۔ انلیس اینڈ انٹل ان وزیر موصوف کے خاندان والوں کی تعداد 175 تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا بات نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ آئے ہوں۔ انفیکٹ مزیدار بات یہ ہے کہ جب یہ خبر آج صبح آئی ہے تو ہم نے بھی اسی ٹائم پہ ہمیں پتہ لگا ہے کہ اس طرح کا کوئی کسی کے خاندان کا فرد کو اس فلائٹ کے اوپر آیا تھا۔ نہ وہ فلائٹ کسی خاص بندے کی وجہ سے، خاص فرد کی وجہ سے لگائی گئی تھی، یا وزیر خارجہ کا نام آ رہا ہے نا، شاہ محمود قریشی صاحب کے خاندان کا نام آ رہا ہے نا اس میں۔ جی 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 بالکل یہ بے بنیاد بات ہے، ایسی بالکل بات نہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جی میں آپ بات اپنی بات بتا دیں، اس کے بعد میں آؤں اصل ایشو پر آؤں۔ جی 3 اپریل سے لے کے 13 اپریل تک PIA نے 1735 لوگ ہیں جن کو وطن واپس لے کے آئے، اور اس میں سے ایک کثیر تعداد برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کی ہے۔ کسی خاص فرد کے لیے فلائٹ نہیں لگی، نہ کوئی بھی فلائٹ لگی ہے۔ یہ فلائٹیں جو تھیں پیورلی حکومت پاکستان اور حکومت برطانیہ کے تعاون کے ساتھ یہ لگی گئی تھیں، اور اس کے اوپر صرف اس کا مقصد یہ تھا کہ جو برطانوی شہری یہاں پہ پھنسے ہوئے تھے ان کو واپس لے جایا جائے، اور جو پاکستانی وہاں پہ ان کو وطن واپس لے کے آیا جائے۔ تو یہاں سے تقریباً 7200 لوگ برطانیہ واپس گئے، اور واپسی میں تقریباً 1735 وہاں سے اور باقی کچھ ملکوں سے ملا کے پاکستانی وطن واپس آئے۔ یہ بات کہنا بالکل بے بنیاد ہے کہ کسی، چلیں ہم نے آپ کی بات کا یقین کر لیا، اور ہم چلتے ہیں اصل ایشو کی طرف۔ شمون عباسی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں، اور یہ کوارنٹین میں ہیں اسلام آباد میں، یہ تھائی لینڈ سے واپس آئے ہیں۔ شمون ہمیں پتہ ہے کہ تھائی لینڈ میں کتنے دن آپ جو ہیں مقید رہے، کتنے دن آپ فلائٹ کا انتظار کرتے رہے، وہ سب باتیں جو ہیں لوگ جان چکے آپ کے ایکٹیویزم کی وجہ سے۔ آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جی وطن جب آپ واپس آئے اس کے بعد کیا بیتی؟ صرف ہمیں بتائیے کرونا ٹیسٹ آپ کا ہوا نہیں ہوا اب تک، اور اس کے نتائج ملے یا نہیں ملے؟ پہلے مرحلے پہ تو یہ بتائیے، پہلے سوال کے جواب میں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہمیں جب یہ بات پتہ چلی کہ ہم واپس آ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم پاکستان کونسلیٹ سے وہاں پر ان ٹچ تھے، تو ان سے جو پہلی بات ہماری ہوئی انہوں نے ہمیں ٹکٹس کے بارے میں بتایا۔ اب ظاہر ہے میں وہاں تک کی بات بتا رہا ہوں جہاں ہمیں ٹکٹس کا الاؤ ہو گیا تھا کہ جی اب آپ بکنگ کروا سکتے ہیں۔ 1,12,000 روپے کا ٹکٹ جو ہے وہ انہوں نے بتایا، تو ہم پیسے ہی حیران تھے کہ جی اتنا مہنگا ٹکٹ جو ہے وہ مطلب ہو رہا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی نوئنگ دیٹ اٹس اے اسپیشل فلائٹ، اور تھائی لینڈ میں ڈیفینیٹلی وہ پلین نہیں آتے، تو ہم نے یہ ایکسپیکٹ کیا کہ ٹھیک ہے جی ہمیں پیمنٹ کرنی ہوگی۔ تو تقریباً 25-26 لاکھ روپے کا 21 لوگوں کا یہ بل ہمارا بنا، اور ڈیفینیٹلی ہم
یہاں پر میں اس کو یہ کہوں شمون کے تمام جو ہے مسافروں سے صرف آپ کے اس کے گروپ کی بات نہیں ہو رہی ہے, آپ نمائندگی کر رہے ہیں تمام مسافروں کی کہ ان سے جو ایک روزمرہ کا جو ریٹ ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ چارج کیا گیا. ڈیفینیٹلی عبداللہ صاحب اس کا جواب دیں گے. میں اگر کہوں اسپیسیفک آ جائیں کرونا ٹیسٹ کے اوپر, اس پہ بہت لوگوں کا انٹرسٹ ہے کہ وہ جو ہے مسافر جب اترتے ہیں کیا فوراً ہو پاتا ہے نہیں ہو پاتا. پھر میں باقی ہوٹل کا سوال میں آپ سے بعد میں کروں گا باقی چیزوں کا. جی عامر صاحب سوری آپ کی بات کرتا ہوں, اس کے بیچ میں ایک قسم میں پیریڈ ہے جس کو تھوڑا سا میں یہاں پہ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا, وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ بات یہ تھی کہ جب جہاز آ گئے تو ڈیفینیٹلی ہم سب جب چڑھ گئے جہاز کے اوپر تو امیڈیٹلی ایک بات دیکھیے, اس وقت میرا کسی کی دل آزاری کرنا کوئی مقصد نہیں ہے, کسی کو چھوٹا بڑا, اس وقت بہت مسائل ہیں پاکستان میں. ہم ڈیفینیٹلی ہر مسئلے پہ ہی ہر کوئی بول رہا ہے, چیخ رہا ہے. ہم ایز ریسپانسبل سٹیزن کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم کوئی ایکسٹرا اس پر برڈن جو ہے نا گورنمنٹ پہ ڈالیں یا کسی کی شکایت کرنا شروع کریں. لیکن کچھ میجرز ہیں جن کو اگر ہم دیکھ ہی نہیں رہے اور اگر ان پر ہم فوکس ہی نہیں کر رہے تو پھر میرے خیال میں ہم اپنے لیے جتنے پیسنجرز لا رہے ہیں ہم بیسکلی کورونا کے پیشنٹس ہی ویلکم کر رہے ہیں. بیکاز سیدھی بات بتاؤں گا, جس جہاز میں ہم بیٹھے تھے جو جاپان سے آیا تھا PK 8893, اس کی حالت یہ تھی عامر صاحب کہ جس وقت ہم بیٹھے ہیں جا کے وہاں چپس کے پیکٹس کھلے پڑے ہوئے تھے. وہاں پر ایون یہاں تک تھا کہ ایک آدھا کپ کوک کا میرے پیر سے ٹکرایا ہے اور وہ کوک جو ہے وہ باقاعدہ پھیلی ہے, جو کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ SOPs میں مطلب جہاز میں کیا لکوڈ تو بوتلوں میں سے لے لیا جاتا ہے, پرفیومز لے لی جاتی ہیں. مطلب باقاعدہ حالت تھی سیٹوں کی, گندگی تھی, اور جو ٹیبلز تھیں وہ کلیئرلی بتاؤں گا میں آپ کو, وہ تک بس ایسا لگ رہا تھا کہ ٹیشو مار کے صاف کی گئی ہیں جو جاپان. اچھا اب باتیں بہت ساری جمع ہو جائیں گی. میں چاہوں گا عتیقہ صاحبہ کے پاس جانے سے پہلے کوئکلی عبداللہ صاحب اس کا آپ رسپونڈ کر دیں. دو باتیں کہ ٹکٹ جو ہیں ضرورت سے زیادہ مہنگے, کیا وجہ ہے اس کی, ظاہر ہے آپ ذرا ایکسپلین کریں. اور یہ جو ہے کہ جی صحیح طرح سے ڈس انفیکٹ نہیں کیا گیا, صفائی نہیں ہوئی جہازوں کی, وہ بھی خصوصی پروازوں کی. جی عبداللہ. بہت شکریہ. پہلے تو یہ کہ بڑا اٹ از اے ویری سیڈ اسٹیٹ آف افیئر اگر واقعی ان کے ساتھ اتنا برا ایکسپیرینس ہوا, اینڈ آن بہاف آف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن آئی ووڈ لائک ٹو اپالوجائز if he had to go through a bad experience. انفارچونیٹلی میں ان لوگوں کا جرنی میں خود بھی فالو کرتا رہا, بیکاز یہاں پہ بہت زیادہ اس بات کا شور مچا ہوا تھا کہ کچھ ہمارے اسپیشل آرٹسٹ جو ہیں وہ وہاں پہ بینکاک میں پھنسے ہوئے اور ان کو واپس لے کے آنے کے لیے خصوصی اقدامات کرنے چاہیے. اور ان کے ساتھ کچھ 200 کے لگ بھگ قریب اور پاکستانی بھی تھے جن کے لیے یہ بات ہو رہی تھی. جہاں تک شمون صاحب نے بات کی کہ جی 1 لاکھ کا تقریباً وہ فیئر تھا جو کہ ان لوگوں کو چارج کرنا پڑا, بات وہ اس لیے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے کیونکہ PI وہاں پہ ریگولرلی آپریٹ نہیں کرتا. یہ اسپیشل فلائٹ تھی, اسپیشل چارٹر فلائٹ تھی جو کہ آپریٹ کی گئی تھی حکومت پاکستان کی ایما کے اوپر, جس نے جو پاکستانی سفارت خانہ ہے تھائی لینڈ کے اندر وہ اس کو پورا اس کو کوآرڈینیٹ کرا تھا اس پورے میٹر کو. تو چونکہ یہ فیری فلائٹ گئی تھی, فیری فلائٹ کا مطلب ہے کہ فلائٹ ہم نے خالی طیارہ بھیجا تھا واپس پاکستانیوں کو لانے کے لیے, تو اس وجہ سے اس کا فیئر جو تھا وہ اتنا رکھا گیا تھا. ریگولر فیئر کی اگر آپ بات کریں تو چونکہ PI وہاں پہ ریگولرلی آپریٹ نہیں کرتی, تو اس وجہ سے میں بتا نہیں سکتا کہ ریگولر فیئر کے ساتھ اس کا کیسے زیادہ تھا. دوسرا بات جو ہے کہ جہاز کی ظاہری حالت اور جہاز کی صفائی کے اوپر تھے. آئی ول انویسٹیگیٹ انٹو دس. انٹرسٹنگلی مجھے اسی جہاز کے اوپر, بیکاز میں خود اس کو فالو کر رہا تھا اس جرنی کو, اور یہاں پہ ہماری میڈیا فرٹرنیٹی بہت زیادہ انوالو تھی, اس فلائٹ کو بہت زیادہ چیز کری تھی, تو اس کی ڈس انفیکشن کی ویڈیوز مجھے جہاز کی روانگی سے پہلے وہاں پہ ہمارے جو ریپس تھے انہوں نے ہمیں بھیج دی تھی. یہ جو چیزیں یہ میں معلوم کر لوں گا. بہت زیادہ یہ تصاویر ہم نے دکھائی بھی ہیں کہ جو انہوں نے کھینچی, اور مطلب ہے کہ جس طرح سے جہاز آیا تھا. پوائنٹ نوٹڈ آپ کا. میں عتیقہ صاحبہ کی طرف, یہ سینئر فنکارہ ہیں اور ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور یہ صرف فنکاروں کے حق میں بات نہیں کر رہی, مسافروں کے اس کے اوپر یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی سرگرم ہے. عتیقہ صاحبہ کیا کنسرن ہے جو ہمارے مسافر آ رہے ہیں PIA کے ذریعے, اور ان کے ساتھ جو سلوک بقول آپ کے ہو رہا ہے, کیا آپ کی آبزرویشن ہے؟ کیونکہ صرف فنکاروں کی بات نہیں, آپ نے اور لوگوں سے بھی بات کی ہوئی ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. میں یہاں پہ صرف یہ چیز ہائی لائٹ, آئی ایم انوالوڈ کیونکہ obviously میں نے کچھ مدد کی ہے ان لوگوں کو واپس لانے میں, تو میں پہلے دن سے انوالو تھی کہ تھائی لینڈ میں جہاز کیسے جائے گا, یہ لوگ واپس کیسے آئیں گے, اور وہاں کے جو امبیسڈر جنہوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی ہے عاصم صاحب, ان کے ساتھ میں رابطے میں رہی. تو when these people boarded the flight, وہاں پہ they took pictures because ان کو کہا گیا تھا کہ یہ آپ کی جو فیئر اماؤنٹ ہے, بیکاز ہم نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے تو ہم نے کچھ سیٹس الگ الگ خالی لانی ہوں گی واپس, تاکہ ساتھ ساتھ نہ بیٹھنا پڑے لوگوں کو. تو پھر جب یہ ہمارا کرو جب چڑھا اس فلائٹ پہ, تو وہاں پہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ نہیں تھی, ایک ساتھ سب بیٹھے ہوئے تھے, پیکڈ فلائٹ تھی,
اور سارے جتنے بھی ان کے وہ جو سامنے پاکٹس تھے سارے گندے تھے, پرانی پلیٹیں, پتہ نہیں کیا کیا. ڈس انفیکٹنگ دا فلائٹ تو وہ بہت دور کی بات تھی, پتہ نہیں ان کو کون سے ویڈیوز ملے تھے, but they were incorrect because this aircraft was filthy. And my concern as a citizen, not just for the 21 people in the crew, میرا یہ تھا کہ اگر ایسے جہاز جا رہے ہیں لا رہے ہیں تو جو لوگ نہیں بیمار ہیں وہ بھی بیمار ہو جائیں, because obviously ہاتھ سب چیز پہ لگتا ہے آپ کے, اور یہ ایک کیپٹیو کراؤڈ ہوتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے سیٹوں پہ. So we have to have some kind of an SOP on these evacuation rescue flights so that we don't make people sick while transporting them as well, because that would be یہ بہت آپ نے اہم نقطہ اٹھایا. یقیناً عبداللہ صاحب سے مزید اس پہ فیڈ بیک لیں گے. شمون صاحب میں پھر آؤں گا اپنے پہلے سوال کی طرف, اور وہ ہم نے ظاہر ہے کہ بانٹا ہوا ہے سوالوں کو, آپ کے ہوٹل کی ایشوز پہ بھی بات کریں گے, اکوموڈیشن پہ بھی بات کریں گے, لیکن کرونا ٹیسٹ کے حوالے سے بتائیے آپ کب تشریف لائے, آپ اور آپ کے جو ساتھی ہیں اور جو دیگر مسافر ہیں, اور ان کا کرونا ٹیسٹ ہوا نہیں ہوا اب تک, کیا صورتحال ہے؟ جی بھائی. سر صورتحال یہ ہے کہ پی کے 8893 جو ہے وہ 11 PM 14 تاریخ کو یہاں پر لینڈ کر گئی تھی اور تمام مسافروں کے ساتھ. اچھا, اس میں سے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب نکلے, اور ہم جب ہم اپنے لگیج لینے کے بعد کھڑے ہوئے تو ڈیفینیٹلی ایک شفٹ بنی اور سب لائن میں کھڑے ہوئے تھے, اور وہاں ہمیں رینجرز کے کچھ پرسنلز نے وہاں کلیئر کی بات کہ جی آپ لوگوں کا سمپل ٹیسٹ ہوگا ہوٹل میں جا کے, یعنی آپ لوگ آج رات کو ہوٹل میں جائیں گے, کل میکسیمم شام تک 6 بجے تک وہ لوگ آ جائیں گے, آپ کا ٹیسٹ ہوگا 24 آورز میں وہ ریزلٹ آ جاتا ہے. 48 آورز کا یہ راؤنڈ ہے, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ نیگیٹو آنے کی صورت میں تمام پیسنجرز کو ایزی کر دیں گے, اور اس میں کوئی بڑائی چھوٹائی کوئی نہیں تھی, سب برابر تھے, سب پیسنجرز برابر ہیں, نہ کوئی کسی قسم کا ہمیں کوئی خاص پریویلیج ہم لے رہے تھے نہ مانگ رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ہوا یہ کہ جب ہم ہوٹل میں پہنچے ہیں 15 گھنٹے کے بعد, جب ہم اگلے دن ریڈی ہو گئے اس بات کے لیے کہ جی آج ہمارے ٹیسٹ ہونے ہیں, تو ایک نوٹیفیکیشن ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے دیکھا کہ 7 دن جو ہے وہ مزید یہاں رہنا پڑے گا. اچھا, 7 دن رہنے کی صورت میں ہم بھی ذرا کمپلیکیٹ ہو گئے کہ جی بات یہ کہ یہ جو ہمیں کہا گیا تھا, یعنی ایمبیسی کی طرف سے بھی اور PIA کی طرف سے بھی, کہ اس میں 2 دن کا آپ کا اسٹے جو ہے اور جو آپ کا کھانا پینا وہ انکلوڈیڈ ہے, اس لیے یہ 1,12,000 روپے کا ٹکٹ ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ جسٹیفیکیشن تھی جس سے ہم سمجھ رہے تھے. اب ہم نے جب 7 دن کا سنا تو ہمارے لیے سب سے پہلا کوشچن یہ تھا کہ اتنا پیسہ لگا کے, یعنی $1,30,000 ہم نے وہاں پہ ایکسٹرا بھی پے کیا ہے تھائی لینڈ میں اپنے کمروں کا, 21 کمرے وہ تھے, اس کے بعد 25 لاکھ روپے ہم نے ابھی یہ خرچ کیے ہیں, تو ہم تقریباً کوئی 2 کروڑ 1.5 کروڑ روپے پہ پہنچ گئے ہیں. اور بہت سارے غریب لوگ جو مجھ سے کانٹیکٹ کر رہے تھے انہوں نے ادھار لے کے یہ ٹکٹس یہ تھے, کسی کے پاس بچے تھے ساتھ, کسی کے پیمپرز نہیں تھے, کسی کا کچھ نہیں تھا, وہ 24 آورز میں چاہتے تھے کہ وہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اپنا ٹیسٹ کروا کے چلے جائیں. مختلف ہوٹلز میں ان سب لوگوں کو ڈیوائڈ کر دیا گیا. اچھا, بات یہ تھی کہ گروپ میں جب آپ ایک ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جو ہیلتھ ہے پورے گروپ کی وہ کیا ہے. ہمیں ایک تو ڈسپرس ساری سیٹس ملی, جب ہم یہاں پہنچے ہیں تو ہمیں ڈسپرس ہوٹلز ملے. ہمیں تو چلے 21 لوگوں کو کر دیا, لیکن بیچاروں کو بہت سارے لوگوں کو ڈسپرس کر دیا گیا. اور یہ ٹیسٹ ہمیں پتا چلا کہ اچھا ہمیں یہ کہا گیا کہ ابھی تک ٹیسٹ ہوا نہیں ہوا آپ کا, مجھے یہ آپ مطلب ہے جی ابھی تک ٹیسٹ ہوا ہے. بیک گراؤنڈ اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر میں صرف یہ شکایت کر دوں نا کہ ٹیسٹ نہیں ہوا تو یہ بات غلط ہو جائے گی, کیونکہ آج ہمارے پاس گورنمنٹ کے آفیشلز بھی آئے, انہوں نے بڑی لاجیکل ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ دی کہ دیکھیے بات یہ کہ پہلے جتنے بھی پیسنجرز آئے تھے ان کا 24 آورس کے اندر جب ٹیسٹ ہو رہا تھا اور 48 آورز میں ان کا ریزلٹ آ رہا تھا تو وہ نیگیٹو آ رہے تھے, لیکن جو لوگ پھر اپنے گھروں کو گئے وہاں وہ پازیٹیو ہو گئے 1 ہفتے کے بعد, تو وی کین ناٹ ٹیک دیٹ رسک, وچ از اے ویری لاجیکل تھنگ ٹو سے. تو ہمیں یہ بات آج کلیئر ہوئی. ہم پورا دن ویٹ کرتے رہے, جب کچھ ہائر آفیشل نے, عتیقہ جی نے کو تھوڑا سا سوالات وہاں کیے ہائر آفیشل سے, تو ہمیں آج آ کے ADC صاحب نے, DC صاحب نے, مختلف اداروں نے یہ بات بتائی کہ دیکھیں ایک لاجیکل پروسیس ہے. اگر ہم آپ کو ابھی جانے دیں گے تو اس وقت ہمیں نہیں پتا, آپ گھر جا کے اگر پازیٹیو ہو جاتے ہیں تو نہ وینٹیلیٹرز ہیں پاکستان میں اس وقت اتنے, نہ ہاسپٹل اس وقت آپ کو کیٹر کرے گا, بہت بڑا پرابلم ہو سکتا ہے. لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پرابلم یہ تھی کہ جب ہم رمادہ آئے ان کی مینجمنٹ نے بہت بدتمیزی شروع میں کی. اچھا, یہ میں اس پہ آتا ہوں, رکے ذرا سے یہاں پہ فل سٹاپ لگاتے ہیں. میں چاہوں گا کہ عبداللہ صاحب جو ہیں پہلے ذرا سے ہمیں یہ سمجھا دیں, عبداللہ صاحب جو ہم بھی فالو کر رہے ہیں کہ بعض جو لندن سے فلائٹس آ رہی تھیں وہ 24 سے 48 گھنٹے میں اس کے مسافروں کو جانے کی اجازت ہو گئی تھی اور ان کے ٹیسٹ بھی ہو رہے تھے, تو یہ کیا نئی چینج آف پالیسی ہے
اور یہ کیا وجہ ہے کہ ابہام جو ہے ایمبیگوٹی جو ہے رکھی جاتی ہے مسافروں کو آخر تک، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں، تب جا کے ان کو بتایا جاتا ہے. اگر پہلے سے بتا دیں کہ جی یہ ایس او پی ہیں کہ 48 گھنٹے ہیں یا مطلب 7 دن ہے، جو بھی حساب کتاب ہے، پہلے سے کیوں نہیں شیئر ہوتا؟ جی بھائی. اچھا، ایک چیز یہاں پہ نا میں ایک تھوڑا سا کلیریفیکیشن دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ پی آئی اے کی ایکچولی جورسڈکشن ایئرپورٹ پہ مسافروں کو لا کے کافی حد تک ختم ہو جاتی ہے، وہاں پہ دوسرے ڈپارٹمنٹس ہیں جو ٹیک اوور کرتے ہیں. لیکن میں سب کا ایز اے کلیکٹیو ایکسپیرینس، جس طرح شمون صاحب ایک بات کریں کہ اوور آل ایکسپیرینس بہت زیادہ ہارریبل ہے، یو نو فرام دا اسٹارٹنگ پوائنٹ ابھی تک وہ اس پوری صورتحال سے گزرے ہیں، جس کے لیے میری پوری سمپتھیز ان کے ساتھ ہیں. بیکاز یو نو اگر میں بھی اسی صورتحال میں سے گزر رہا ہوں تو میں بھی شاید اس سے زیادہ یو نو خفا ہوں گا پوری چیز سے. لیکن بات اس میں یہ ہے کہ ہمیں یہ چیز یہاں پہ سمجھنی چاہیے کہ یہ ایک ہنگامی صورتحال ہے. اس ہنگامی صورتحال کے اندر یہ پہلی دفعہ آیا ہے اس طرح دنیا کے اندر کہ اتنے میسو لیول کے اوپر چیزیں ہوئی ہیں، چیزیں موبلائز ہوئی ہیں، ہیلتھ سروسز اتنی زیادہ ایکٹیویٹ ہوئی ہیں. اچھی بات یہ پاکستان کی، میں دونوں چیزوں سے اکٹھا شروع کرتا ہوں. پاکستان کی اچھی بات یہ ہے کہ تمام پیسنجرز جو کہ پاکستان میں اترے ہیں ان کی 100% اسکریننگ ہو رہی ہے، جو کہ بہت سارے دنیا کے ویسٹرن ایئرپورٹس پہ بھی نہیں ہے. ایون ہم لوگ فلائٹیں کینیڈا آپریٹ کرتے ہیں، ہم فلائٹیں لندن آپریٹ کرتے ہیں، مینچسٹر جاتے ہیں، ایون پیرس کی بھی ہم نے، اور کوپن ہیگن ڈنمارک کی بھی ہم نے فلائٹیں آپریٹ کی ہیں. کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، وہاں پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ آپ باہر نکل جاتے ہیں. تو کرونا کا کیریئر کسی ملک میں گھس جاتا ہے. یہاں پہ ایٹ لیسٹ حکام کے اندر یہ اویئرنیس اور یہ شعور اتنا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ کرونا کا اسپریڈ کنٹرول کیا جائے. اینڈ سوری ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اگر آپ فرام اے بگر پرسپیکٹو دیکھیں تو شاید اس کی کوئی ایک ضرورت بھی آپ کو تھوڑی سی نظر آتی ہے. کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ آہستہ آہستہ نا دا ہول پروسیس از ایوالونگ، دا ہول پروسیس چین از ایوالونگ. یہ جس طرح یہ ہو رہا ہے ان چیزوں کو خود سمجھ آتا ہے. اب جیسا دیکھیں نا ان کے ایکسپیرینس سے ان کو پتہ لگا 2 دن پہلے تک 24 گھنٹے ہی تھا، اور میری انفارمیشن کے مطابق بھی 2 دن پہلے تھا کہ 24 گھنٹے شروع میں تھا، اور بعد میں اس کو یو نو ڈیو ٹو پریشر 48 آورس ہو گیا. لیکن اب 7 دن کو بائی دا وے ریوائز ہو کے دوبارہ 3 دن ہو گیا، بیکاز NIH نے اپنی پوری کیپیبلٹی ذرا تھوڑی سی یو نو بڑھا لی ہے، اس کا اپنا پورا اسٹرکچر جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ امپروو کر لیا. تو 7 سے دوبارہ 3 ہو گیا. لیکن بات یہ کہ وہ آہستہ آہستہ جس طریقے سے ان کو چیزیں سمجھ آتی جا رہی ہیں، جو ان کے ایکسپیرینس سے پتہ لگتا جا رہا ہے، اس حساب سے اپنی چیزیں ماڈیفائی کرتے جا رہے ہیں. اور اس بات کے اوپر ٹھیک ہے ذرا تھوڑا سا تکلیف ہم سب کو ہے، لیکن تھوڑی سی شاید ہمیں اس کے ساتھ تعاون بھی اس لیے کرنا پڑے، بیکاز یہ ایک ہم سب کا مسئلہ ہے نا. یہ درست آپ نے کہا کہ جیسے جیسے تجربہ حاصل کر رہے ہیں ویسے ویسے مطلب اپنی حکمت عملی بھی بنا رہے ہیں. عتیقہ صاحب، اب یہ جو شکایت ہے کہ ہماری قوم میں بے صبرا پن بہت ہے، اور ظاہر ہے کہ اپنی نوعیت کی پہلی وبا ہے، پہلا چیلنج ہمارے سامنے ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ اس سے نمٹنا کیا ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ کہ جی اس کا کیا نسخہ کیا ہے، کوئی تیر بہدف نسخہ نہیں ہے، کوئی ویکسین نہیں ہے اس کی، اور جو حالات پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ اس طرح کا جو پھر ہم لوگ جو ہے میڈیا ہائپ بنتی ہے بعض ایشوز کے اوپر، کیا آپ کے خیال میں مددگار ہوتی ہے انتظامیہ کے لیے، حکومت کے لیے؟ کیا ہم لوگوں کو زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس طرح کے حالات میں؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، یہاں کے لوگ بہت ایک دوسرے کی مدد بہت کرتے ہیں. آپ اگر دیکھیں ہمارا حال، کمپیئر دا کیس نمبرز، 5,000 5,500 کیسز ہیں ابھی. میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ وی ہیو گون انٹو اے لاک ڈاؤن اینڈ بیہیوڈ آورسیلوز فاسٹ انف. کیونکہ آپ امریکہ دیکھ لیں، UK دیکھ لیں، دنیا دیکھ لیں، کیس نمبرز ان کے کیا ہیں. تعداد تو بڑھ گئی، آج تمہاری بڑا ریکارڈ نمبر آف کیسز رپورٹ ہوئے، 500 سے زیادہ، ہلاکتیں بھی بڑھی ہیں. لیکن خیر پھر بھی دنیا کے باقی ممالک کے مقابلے میں ہمارا تناسب کم ہے. جی We are still at a very low number. اور اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سنبھال لیں اور سمجھداری سے کام لیں تو we'll be helping the government a lot. آج ہم یہاں پہ کسی کی یعنی کہ کسی کو ڈیفیم کرنے نہیں بیٹھے ہو. ہم صرف ہماری کوشش ہے کہ جی if people are coming in aircrafts and all, وہ aircrafts بھی سینیٹائز ہوں، سب ہوں، تاکہ ہم بیماریاں نہ لائیں، یہاں پہ لوگوں کو بیمار نہ کریں، ٹرانسپورٹ میں بیمار نہ کریں. کیونکہ ہمارا مین کنسرن ہے کہ ہم سب ادھر ہیں، ہماری فیملیز ادھر ہیں، ہم نے ابھی نمبرز بہت کم رکھے ہیں. آئی تھنک the Prime Minister has taken action very quickly. تو we should all be complying because ہم کسی کی زندگی رسک پہ نہیں ڈالنا چاہ رہے. We don't want to risk anybody's life. And ہم شکر ہے اللہ کا، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے ابھی نمبرز اتنے کم ہیں. اور آف کورس بڑھیں گے اگر ہم لوگ یہ طور لاپرواہی کا مقابلہ کریں گے تو یقیناً نمبر بڑھیں گے. عام نقطہ اٹھایا، بتاتی ہوں
میں بیوٹیشنز ایسوسیشن کے گروپ پہ ہوں, آئی ایم آن دا ایڈوائزری کمیٹی. اب ہر روز وہاں بات ہوتی ہے جی, سالوں کھول لیتے ہیں, کلائنٹس کو لے آتے ہیں. میں بار بار ان کو آئی ایم بیگنگ دیم, خدا کے واسطے نہ کریں, بیکاز آپ کی اسٹاف ممبرز, آپ کے کلائنٹ سارے دل بیکم کیریئرز. درست. ہفتہ رک جائیں, اور یہی مثبت رویہ ہمارا ہونا بھی چاہیے. میں سے پہلے کہ شمون صاحب کی طرف جاؤں, عبداللہ صاحب یہ بتائیے کہ ایک ظاہر ہے کہ آپ PIA کے ترجمان ہیں, اس حوالے سے ایک سوال سب کے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہمارا نیشنل فلیگ کیریئر پہلی ایک مالی مشکلات کا شکار تھا, اور اس کے ریوائیول کی کوششیں شروع ہوئیں اس موجودہ مینجمنٹ کے کہتے ہیں نا تحت. کیا جب سے یہ آپ کی فلائٹس بند ہوئی, آپریشنز آپ کے ڈومیسٹک انٹرنیشنل, کتنا ریونیو لاس یا کہتے ہیں نقصان جو ہوا اب تک ہو چکا ہے آپ کو, اور کتنا میگنیٹیوڈ ہے اس کا؟ جی اچھا, آپ اس بات کے اوپر ہم ایک دفعہ پہلے بھی آپ کی شو کے اوپر بات کر چکے ہیں. لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب فلائٹس پوری چیز آپریٹ کے ہو اندر رہی ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے. جی بتائیے, دونوں خبریں. اس پوری سیناریو کے اندر ایک اچھی خبر ہے, ایک بری خبر ہے. بری خبر یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایویشن انڈسٹری سب سے زیادہ ولنریبل ہے اس پورے چیلنج کے اندر. تمام بزنسز افیکٹ ہوئے, لیکن ٹریول اور ایویشن دو ایسے ہیں جو کہ سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے. انفیکٹ آئٹا نے اپنے نمبرز, کل ہی ایک ان کی نئی اپڈیٹڈ اسٹڈی آئی ہے جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ اب تک $314 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. آپ کو یہ بات دیکھنی پڑے گی کہ پوری انڈسٹری تقریباً $1 ٹریلین سے تھوڑا سا زیادہ ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے 6 ہفتوں میں آپ 1/3 اپنا پورا نقصان کر چکے ہیں. بڑی بڑی دنیا کی ایئر لائنیں اس چیز کو سسٹین نہیں کر پائیں گی, اور آپ ابھی دیکھنا شروع کریں گے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ پورا پروسیس کچھ عرصہ اور چلتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑے بڑے نام جو تھے جو ایویشن انڈسٹری کے اندر تھے وہ بینکرپسی فائل کر رہے ہوں گے, یا وہ اور بہت سارے لوگوں کو لے آف کر رہے ہوں گے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ویسٹرن ایئر لائن, ایون ہماری گلف کی چند ایئر لائن, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے نوکریوں سے نکال دیا صرف اس وجہ سے بیکاز وہ سسٹین نہیں کر پا رہے. However, PIA بھی اسی پورے میٹرکس کا حصہ ہے. PIA بھی بہت زیادہ نقصان اٹھائے گا بیکاز ہمارا تو بزنس ٹوٹلی بند ہے پچھلے 6-7 ہفتوں سے, اور ہماری جو بڑی جہاں سے جن جگہوں سے آپ کا زیادہ ریونیو آتا ہے وہ تو ورچولی بند ہے, اور پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنا عرصہ اور کھلیں گے. لیکن PIA کی صورتحال باقی ایئر لائنس کے مقابلے میں تھوڑی سی بہتر ہے. وہ اس لیے کیونکہ باقی ایئر لائنیں بہت زیادہ کیش فلو کے اوپر چلتی ہیں. PIA کے ایسٹس اپنے ہیں, PIA کے جتنے اثاثے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں. ان کے گرد ان کے اگینسٹ ہم نے شاید قرضہ لیا ہوا ہے, ہم نے فائنینسنگ کروائی ہوئی ہے, بہت سارے اور چیزیں جو کہ ہم نے مینج کی ہوئی ہیں, لیکن اثاثے جو ہیں وہ ہماری اپنی ملکیت ہے, جس کی وجہ سے آپ کو اس طرح نقصان نہیں ہوگا. فار ایگزامپل امریکہ کی ایک ایئر لائن ہے جس کا شاید ریونیو اتنا نہ گرا ہو, لیکن اس نے صرف 6 ہفتوں کے لیے $56 بلین کا بیل آؤٹ مانگا. اس طرح برطانیہ کی ایک ایئر لائن ہے, حالانکہ وہ پرائیویٹ ایئر لائن ہے, لیکن اس نے برطانوی حکومت سے $7.4 بلین کا بیل آؤٹ مانگا. ہمارے ہمسایہ ملک میں ایک ایئر لائن ہے, وہ بھی کافی حد تک نقصان میں, اس نے 6 ہفتوں کے لیے $1.5 بلین کا بیل آؤٹ مانگا. PIA نے تو ابھی تک بیل آؤٹ گورنمنٹ سے مانگا ہی نہیں. ہم کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سورسز سے. یہ بتائیے کہ میں شمون صاحب کے پاس جاؤں, کیا آپ لوگ کوئی لے آف تو نہیں کر رہے خدا نہ خواستہ؟ پہلے ہی PIA دباؤ کا شکار تھی, نقصانات بے شمار تھے آپ لوگوں کے, کوئی نوکریاں تو نہیں جاری ملازمین کی؟ دیکھیں ابھی بالکل شارٹ ٹرم میں تو کوئی اس قسم کا پلان نہیں ہے, اور سب سے دعا یہ ہے کہ اللہ کرے یہ پوری سچویشن جلد از جلد کنٹرول میں آ جائے اور چیزیں نارملائز ہو جائیں. اچھا, ابھی تک اس طرح کا میں ذرا آخری 2 منٹ میں چاہوں گا کوئکلی ایک شمون سے اور پھر ایک عتیقہ صاحبہ سے کامنٹ لوں. شمون صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے اہم بات, جب آپ ہوٹل آئے, اب نام وام چھوڑیں کیونکہ جس بھی ہوٹل میں جا رہے ہیں لوگوں کو اسی طرح کی مشکلات درپیش ہوں, کیونکہ ہمارے پاس ہوٹل کے وہ نہیں ہے, کہتے ہیں نا اسپوکس پرسن, تو نام نہ لیں, لیکن جو لوگوں میں کنفیوژن ہے کہ پیسے جو ہیں وہ آپ لوگوں کو خود دینے ہیں, حکومت سرکار ٹھہرا رہی ہے, کھانے کا خرچہ کون دے گا, اس پر بھی کوئی ابہام ایمبیگوٹی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بالکل, ڈیفینیٹلی. دیکھیے میں اپنے آپ کو بھی ریپرزینٹ کروں گا, اور میں تمام جو جتنے لوگ ہیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, انہیں نیٹ شیل دیکھیں, اس وقت ہم شکایت کرنے نہیں بیٹھے ہوئے, بے صبری کا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے. آج چونکہ ہمیں کلیئرٹی آئی گورنمنٹ کی طرف سے, آپ کو 7 دن رکنا ہوگا, تو ڈیفینیٹلی ہمیں 7 دن رکنا ہے, اور اس بات پہ ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. آج ہمارے گروپ میں شام 6 بجے کے بعد سے ایک سکون سا طاری ہو گیا کہ بھلے ہمیں 7 دن رکنا ہے یا 5 دن رکنا ہے. یعنی کہ جب دوپہر مجھ سے بات ہوئی تھی اس وقت تک آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کتنے دن رکنا ہے, اب یہ ڈیولپمنٹ شام کو ہوئی ہے, آپ کے آنے کے مطلب 48 گھنٹے کے بعد پتا چلا کب آپ کو؟ ہاں, ہمیں اس کے بعد اس لیے سکون ہو گیا ہمیں صاحب کہ کلیئرٹی آنا بڑی ضروری ہے. دیکھیں جب ہم جہاز میں بیٹھ رہے ہیں اس وقت کہا جا رہا ہے, اور ہمیں نہیں 300 پیسنجرز کو کہا جا رہا ہے 1,12,000 روپے میں آپ کا اسٹے اور کھانا. اچھا, آخر منٹ میں چاہوں گا عتیقہ کوئک, آپ کیا اس میں, کیونکہ آپ کی جو ایک ایکٹیویزم ہے, کیا آپ کہیں گے مسافروں کو, پاکستانیوں کو, کہ ہم لوگ جو ہیں کس طرح سے حکومت کا تعاون کریں کہ جو بحران ہے اس سے بغیر مطلب کھٹ پٹ کے نکلا جا سکے, اس پہ اتنی زیادہ پولیٹکس نہ ہو رہی ہو؟ جی دیکھیں میں تو سب سے التجا کرنا چاہوں گی کہ خدا کے واسطے ابھی آپ سب کچھ چھوڑ دیں, آپ
جان جو ہے نا تو جہاں ہے, آپ اپنی جان کی حفاظت کریں, آپ دوسروں کی جان کی حفاظت کریں. ڈونٹ بیکم اے وائرس کیریئر, ڈونٹ انفیکٹ پیپل, ڈونٹ بی ارریسپانسبل. ابھی اب غیر ذمہ داری کا وقت نہیں ہے. دوسرا میں یہاں پہ عامر یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں ابھی ہمارے کیس نمبرز کم ہیں, اور اللہ کرے کم رہیں, لیکن ہمارے جو یہ جو ایس او پیز ہیں اور یہ جو پروسیجرز ہیں, اگر ابھی ٹھیک نہیں ہوئے, چاہے ایئر لائن ہو, ہوٹلز ہو, گورنمنٹ ہو, ڈپارٹمنٹس ہو, خدا نہ خواستہ اگر ہمارے کیسز بڑھ جاتے ہیں کل, there'll be complete chaos here. So the only reason we are all sitting and having this discussion is we want, ہم ایک awareness پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی آپ کے یہ سچویشن ابھی احتیاط کریں گے تو ہم مطلب ہے آگے کے معاملات طے کر سکیں گے. بہت شکریہ عتیقہ اوڈو صاحبہ, شمون عباسی صاحب اور جناب عبداللہ صاحب, آپ لوگوں نے ساتھ دیا. یقیناً جیسے کہ ہمارے شرکاء نے کہا کہ جناب حکومت سے تعاون بہت ضروری ہے تاکہ ایک مسئلے سے بچا جا سکے, اور اس میں سب سے اہم بات کم از کم جب مسافروں کے لانے کی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی, کم از کم ایس او پیز اگر پہلے سے بتا دیں تو لوگوں کو اتنی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی. عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت, خدا حافظ.